अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौज़म फ़ख्र में खुश आमदीद। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में रुकावट खुफिया मुआहदा है जो मुमकिन तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया गया, या वजह कोई और है? क्योंकि काफ़ी दिन से ये बात सोशल मीडिया पर और मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी सिर्फ उसी सूरत होगी जब इशारा मिलेगा, जब सिग्नल ग्रीन होगा। और अपोजिशन के कई रहनुमा भी इस बात को उछाल रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के रास्ते में रुकावट है और वो मुमकिन तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुआहदा है या एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिसके नतीजे में वो वतन वापस उस वक्त आएंगे जब नए इंतखाबात बहुत ज़्यादा करीब होंगे या अगले इंतखाबात हो चुके होंगे, उससे पहले वो वतन वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब इस बात के कुछ इशारे मिल रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में कोई रुकावट है या कोई रुकावट बना हुआ है और उस रुकावट की वजह से ही नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो रुकावट क्या है, क्या वाकई ही कोई खुफिया मुआहदा है? अगर है तो किसके साथ? इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक फॉलो अप स्टोरी है जिसका आपके साथ जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टोरी डेवलप हो रही होती है उसको देखते रहना, उसमें होने वाली डेवलपमेंट्स को आपके साथ शेयर करना, ये भी हमारे फ्राइज़ का एक हिस्सा है। तो एक डेवलपिंग स्टोरी थी, आपके साथ मैंने एक वीडियो आज से 2 दिन पहले शेयर की थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि शेख रशीद अहमद साहब की हो गई है छुट्टी और इमरान खान साहब ने उनसे इख्तियार कर लिया है फासला। और उसकी जो बुनियादी वजूहात बन रही हैं वो पीटीआई के अंदर शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ पकने वाला लावा है। वो जज्बात हैं जो शेख रशीद साहब के साथ अब उबल के सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि इमरान खान साहब और शेख रशीद आपको कैमरे के एक फ्रेम में नज़र नहीं आएंगे। और ये मामला शुरू होता है बुनियादी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर मीडिया के सामने 25 मई से, जब लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था और शेख रशीद साहब बहुत ज़्यादा दावे करने के बावजूद, पिंडी में होने के बावजूद वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके थे और उस वक्त भी नहीं पहुंचे जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में दाखिल भी हुए और वहां पर उन्होंने एक खिताब भी किया, जिसके बाद इस बात का तासुर इमरान खान साहब के सामने कायम किया गया कि शेख रशीद साहब इनफैक्ट एक डबल गेम खेल रहे हैं। और अब कुछ और इस पर वाज़े इशारे मिलना शुरू हो गए हैं और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब की दूरियां अब बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ रही हैं। इस सूरत हाल में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि शेख रशीद साहब इतवार को कहाँ होंगे। इतवार को ये सवाल पैदा हो रहा है कि शेख रशीद साहब इतवार को कहाँ होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब तो इतवार को होंगे लाहौर और उसके बाद उन्होंने पूरे मुल्क में रात को 9 से 12 का एक शो भी अनाउंस किया हुआ। बिल्कुल सिनेमा में नहीं लगा करते थे शो, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12 के 3 शो सिनेमा में चला करते थे। माजी की बात है जब पाकिस्तान के अंदर सिनेमा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मकबूल थी और यहाँ पर एक अच्छी म्यारी फिल्में भी बनती थी और पंजाबी फिल्मों का अरूज था जब सुल्तान रई साहब हयात थे। लेकिन उसके बाद ये सिनेमा इंडस्ट्री भी पाकिस्तान के दीगर शोबों की तरह ज़वाल पजीर हो गई। तो इस दौरान अब इमरान खान साहब ने दोबारा एक नया पैकेज दिया है जिसके तहत वो अब 9 से 12 का शो करेंगे इतवार वाले दिन और उसके लिए जो परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बराह रास्त नशर की जाएगी और इमरान खान साहब पता नहीं उस वक्त ज़मान पार्क से इस 9 से 12 के शो की क़यादत करेंगे या लाहौर में जो उनकी दो तकरीब हैं उनसे ख़िताब के बाद फौरी तौर पर वापस बनी गाला चले जाएंगे। असूली तौर पर जहाँ जहाँ पर इमरान खान साहब की पब्लिक अपीयरेंस होती रही है माजी में, वहाँ पर शेख रशीद अहमद साहब उनके साथ रहे। इतवार वाले दिन इमरान खान साहब लाहौर आ रहे हैं। लाहौर में उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन भी बुलाया हुआ है और ख़ास तौर पर उन 4 हलकों का जहाँ पर लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और वहाँ पर PTI ने अपनी इंतखाबी मुहिम भी चलानी है और इमरान खान साहब ने पंजाब में खाली होने वाले जो 20 सूबाई हलके हैं वहाँ पर जलसे भी करने, इसका तो ज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम भी बन गया और अनाउंसमेंट भी हो गई। लेकिन ख़बर यह है कि इमरान खान साहब के किसी भी अब आगे जो जलसे उन्होंने करने हैं 20 पंजाब में, उनमें से किसी भी जलसे में शिरकत के लिए शेख रशीद अहमद साहब को दावत नहीं दी गई, उनको इनवाइट भी नहीं किया गया। हत्ता कि जो इस वक्त पार्टी के जो कोर कमेटी या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या और भी इजलास होते हैं बनी गाला में, उनमें भी शेख रशीद अहमद साहब को ज़हमत नहीं दी जा रही कि वो आएँ और आकर उसमें शिरकत करें। यानी दोनों के दरमियान अब फासले बहुत ही हद तक नुमायाँ होते चले जा रहे हैं।
اصولی طور پر جو جلسے ہیں وہاں پر شیخ رشید احمد صاحب جاتے بھی تھے اور جا کے خطاب بھی کرتے تھے. آپ اگر ماضی میں جلسے دیکھیں لانگ مارچ سے پہلے جو عمران خان صاحب کی جلسہ کیمپین چلی تھی جس میں انہوں نے مئی کے مہینے میں ہی تقریباً 16 جلسے کیے تھے پاکستان کے مختلف شہروں میں. ان 16 کے 16 جلسوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ سٹیج کو شیئر کیا شیخ رشید احمد صاحب نے اور ان جلسوں سے خطاب بھی کیا. لیکن 25 مئی کے بعد سے وہاں پر آ گئی ہے بریک اور اب شیخ رشید احمد صاحب آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ قریب نظر نہیں آ رہے اور اس کی وجہ اور کوئی نہیں ہے, خود شیخ رشید احمد صاحب ہیں. اور خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ تھا اس کو جس طریقے سے انہوں نے ہٹ کیا وہ بنیادی طور پر اس کی وجہ بنی. اور خاص طور پر جو غیر ملکی سازش کا بیانیہ تھا اس کو شیخ رشید احمد صاحب نے اپنے مختلف بیانیوں کے ذریعے اپنے مختلف ٹی وی انٹرویوز کے ذریعے اس کو نقصان پہنچایا. اور خاص طور پر یہ جو بارودی سرنگوں والا بیان انہوں نے دیا تھا جو حکومت کہتی رہی ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار کے آخری دنوں میں ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا گئے تھے کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ انہوں نے اب اقتدار میں نہیں رہنا اور ہم نے اقتدار میں آ جانا, لہٰذا انہوں نے ہمارے لیے مشکلات کا بندوبست کر کے رکھا تھا. اور شیخ رشید احمد صاحب نے 2-3 ٹی وی انٹرویوز میں اس بات کا واضح طور پر تصدیق کی کہ عمران خان صاحب بارودی سرنگیں بچھا کے گئے تھے. اب یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کے سامنے جب رکھی گئیں تو اس سے یہ والا تاثر پیدا ہوا کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے شیخ رشید احمد صاحب ممکنہ طور پر کسی کے اشارے پر کسی کے کہنے پر اس بیانیے کو زک پہنچا رہے ہیں, اس بیانیے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لہٰذا اب عمران خان صاحب کا اور شیخ رشید احمد صاحب کا ساتھ چلنا اب ممکن نہیں رہا. اب شیخ رشید احمد صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ لاہور نہیں آ رہے. شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وہ لاہور نہیں آئیں گے, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا جی میں عمران خان کے ساتھ ہوں. اب یہ نہیں پتا کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ ہیں یا نہیں, البتہ شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اور عمران خان صاحب کا جو اتوار والے دن 9 سے 12 کا شو ہوگا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ میں لال حویلی میں بیٹھ کے دیکھوں گا. یعنی یہ بات تو طے ہو گئی کہ شیخ رشید صاحب لاہور نہیں آئیں گے. شیخ رشید صاحب لاہور میں ہونے والے ضمنی انتخابات کی مہم کے اندر کسی قسم کا کوئی رول پلے نہیں کریں گے, بلکہ پنجاب کے جو 20 حلقے ہیں جہاں پر عمران خان صاحب نے جلسوں میں جانا ہے اب وہ وہاں پر بھی نہیں جائیں گے. یعنی ٹوٹ گئی تڑک کر کے بس اب اس کا باضابطہ طور پر اعلان ہونا باقی ہے. باقی تمام چیزیں بالکل فٹ ہو چکی ہیں, سامنے آ چکی ہیں. اور یہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے اعلان ہے اس کا بھی بس حتمی اعلان ہونا باقی ہے, بلکہ رسمی کارروائی تو ساری کی ساری پوری ہو چکی ہے. ادروائز آج بھی عمران خان صاحب نے ایک خطاب کیا, یقین جانیں کہ 25 منٹ مجھے اس بات کا احساس ہوا جب میں نے وہ تقریر دیکھی, موبائل پہ دیکھی, لائٹ تو تھی نہیں اس وقت, تو 25 منٹ ضائع ہونے کا بہت زیادہ افسوس ہوا کیونکہ اس تقریر کے اندر جو انہوں نے آج کی ہے اس کے اندر ایک بھی نئی بات نہیں تھی, ایک بھی نئی بات. اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پرانی تقریر ہے اور وہ میں نے پلے کر لی ہے یوٹیوب پر اور وہ میں دیکھ رہا ہوں, ادروائز وہ لائیو تقریر چل رہی تھی. اب اس تقریر کے اندر میرا یہ خیال تھا کہ وہ ممکنہ طور پر اتوار کی رات جو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, لوگوں کو بلایا, اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے کہ اس قسم کے آپ نے آنا ہے یہاں پر آ کر یہ اس قسم کے جو پوائنٹس ہیں اس کو ہم اٹھائیں گے. مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنا ہے تو مہنگائی کے حوالے سے پوائنٹس, کچھ اس قسم کی چیزیں انہوں نے کرنی چاہیے تھیں, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. اور اس تقریب میں بھی شیخ رشید احمد صاحب کچھ موجود نہیں تھے, البتہ وہی پرانا بیانیہ کہ یہ اقتدار میں آئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اپنے جو مقدمات ہیں ان کو ختم کرائیں, اور جو پرانے الزام وہ لگاتے رہے ہیں مداخلت کے وہ انہوں نے لگائے. اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح ماضی میں ہوتا تھا کہ شریف فیملی اپنے جو ان کے خلاف کرپشن کے معاملات چل رہے تھے اس کا ریکارڈ LDA کا سارا جلوا دیا کرتے تھے, اس مرتبہ انہوں نے اگلے کیٹیگری میں چلے گئے ہیں. اس مرتبہ ان کے مقدمات کی تفتیش کرنے والے یکے بعد دیگرے ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو رہا ہے, اور تفتیشی بھی مر رہے ہیں اور گواہان کا بھی انتقال ہو رہا ہے. اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ان مقدمات کے اندر بھی اب شریف فیملی, خاص طور پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب, ان کے بری ہونے کے امکانات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احتساب نہیں ہو رہا, یعنی کوئی نئی بات اس کے اندر نہیں تھی, سب پرانے کا پرانا معاملہ تھا. اور بنیادی طور پر یہ والے پوائنٹس بار بار اٹھانا
इशारा है کہ جناب جس طرح آپ نے پہلے جو ہائی پروفائل کیسز کے اندر مداخلت کا نوٹس لیا تھا، اس طرح ان معاملات کا بھی نوٹس لیں، لیکن وہاں سے بھی ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ اب موجودہ حکومت بھی یقینی طور پر بہت زیادہ اس وقت پریشر میں ہے، کیونکہ جس طریقے کے اقدامات کیے گئے ہیں گزشتہ 20 دن کے اندر 3 دفعہ پیٹرولیم پرائسز کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، تو موجودہ حکومت بھی دباؤ کا شکار ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں یہ مطالبہ کافی مرتبہ خود مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں، اور اگر نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آ سکتے تو کم از کم اسحاق ڈار صاحب کو وطن واپس آنا چاہیے، اور اس کے لیے ایک مرتبہ باضابطہ طور پر اس بات کا فیصلہ بھی کر لیا گیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب وطن واپس آئیں گے، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب سے نواز شریف صاحب کسی بھی صورت مطمئن نہیں ہے، اور اس کے لیے قانونی مشاورت بھی شروع کر دی گئی تھی، اور یہ ہدایت بھی کر دی گئی تھی اسحاق ڈار صاحب کو کہ جناب اپنے وکیلوں کے ذریعے جو ہے رازداری ضمانت اپلائی کریں اور درخواست کریں کہ ان کو اسلام آباد آمد پر ایئرپورٹ پر گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ بیل بیفور اریسٹ لیں گے، اور پھر جا کر سینٹ کے اندر وہ اپنی رکنیت کا حلف بھی اٹھائیں گے، اور اس کے بعد آگے سلسلہ چلے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکا، اور اسی وجہ سے یہ والا تاثر ابھر رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ممکنہ طور پر کسی خفیہ معاہدے کی وجہ سے پاکستان نہیں آ رہے، بلکہ اسحاق ڈار صاحب بھی اسی معاہدے کے ایک کڑی ہیں، اور اسی لیے وہ وطن واپس نہیں آ رہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس بات کے اندر اب کچھ کسی نہ کسی حد تک صداقت موجود ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی میں رکاوٹ تو ہے، اب وہ رکاوٹ وہ معاہدہ ہے یا کوئی اور شخصیت اس معاملے میں رکاوٹ ہے، یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ بات ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب سے ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے کچھ مسلم لیگ نون کے لیڈرز کی، جس میں سے ایک نہال ہاشمی صاحب بھی ہیں۔ یہ وہی نہال ہاشمی صاحب ہیں جن کو ایک مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے سزا بھی ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جب کوئی فیصلہ ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ تم لوگوں نے چلے جانا ہے، ہم تم کو گھسیٹیں گے، ہم نے ادھر ہی جانا ہے، کوئی اس قسم کا انہوں نے کوئی بات کی تھی، جس کے اوپر ان کو خاصا سپریم کورٹ میں جا کے ان کو معافی تلافی کرنی پڑی تھی، لیکن معافی ملی نہیں تھی۔ اب نواز شریف صاحب کے ساتھ طویل ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے اس گفتگو کے اندر کہ نواز شریف صاحب کی فوری وطن واپسی کی راہ ہموار ہونی چاہیے، اگر ان کی وطن واپسی میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ دور ہونی چاہیے۔ یعنی وہ بندہ جو نواز شریف صاحب سے مل کے آیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی میں رکاوٹ ہے، یعنی اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے اندر رکاوٹ ہے، کیونکہ مقدمات تو اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو یقینی طور پر سزا ہوئی ہے، وہ واپس آئیں گے، تو یقینی طور پر جب تک ان کے مقدمے کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا انہوں نے جیل میں جانا ہے، یا اب نیب کے مقدمات کے لیے رہائش گاہ کو بھی سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ جو نیا قانون مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے اتحادی گورنمنٹ نے منظور کیا ہے تو اس کے تحت ہو سکتا ہے کہ جاتی عمرہ کو بھی سب جیل قرار دے دیا جائے، لیکن واپس آنے پر وہ ایک آزاد شخصیت کے طور پر نقل و حرکت نہیں کر سکتے، وہ جلسے جلوس نہیں کر سکیں گے، وہ میڈیا سے انٹریکشن نہیں کر سکیں گے، وہ پولیٹیکل لیڈر سے ملاقات نہیں کر سکیں گے، وہ انفیکٹ اریسٹ ہی ہوں گے۔ لہٰذا یا تو یہ صورتحال ہے کہ ان کے مقدمات کو ختم کیا جائے، یا ان کے مقدمات کے اندر کچھ ایسی تیز رفتاری کے ساتھ ٹرائل ہو کے ان کے حق میں فیصلے ہیں، جو ابھی موجودہ حکومت اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب سے تو اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ مقدمات کو مکمل بھی کروائیں گے، اور جو ان کے خلاف جو نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمات ہیں ان کے اندر جو ایویڈنسز ہیں ان ایویڈنسز کو کس طریقے سے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کا ابھی وقت نہیں آیا۔ دوسرا، اس بات کے خاصے حد تک امکانات پائے جاتے ہیں کہ واقعتاً نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے کوئی نہ کوئی معاہدہ ہے، اور اس بات کے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ واقعتاً معاہدہ ہے، اور نواز شریف صاحب اگلے الیکشنز کے بعد ہی وطن واپس آئیں گے، یعنی الیکشن سے پہلے وطن واپس نہیں آئیں گے۔ اگلا الیکشنز کال ہوگا، اس کی انتخابی مہم چلے گی، نتائج کا اعلان ہوگا، حکومت سازی ہوگی، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے۔ اس قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہی یہ جو پوری گیم پلان تھی یہ بنائی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب آئے تھے سامنے، اور آ کے انہوں نے وزارت عظمیٰ کو سنبھالا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ حکومت تو چلا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کو وہ کب تک آگے لے کے
کے چلیں گے۔ دوسرا پہلو جس طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ خفیہ معاہدہ ہو سکتا ہے، عدالتیں ہو سکتے ہیں، یا کوئی شخصیت ہو سکتا ہے ان کے مقدمے، ان کے وطن واپسی کی راہ میں رکاوٹ، اور ممکنہ طور پر وہ شخصیت عمران خان صاحب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہیں، اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ان کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور نواز شریف صاحب کی واپسی اور ان کے مقدمات کا فیصلہ اگر شہباز شریف صاحب کے دور اقتدار میں ہوتا ہے تو یقینی طور پر عمران خان صاحب اس پورے کے پورے مسئلے کو اس طریقے سے الیکشن سے پہلے اچھال سکتے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے وہ جو ووٹر جو فلوٹ کرتے ہیں، عمومی طور پر ان کا کسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ حالات اور واقعات کے مطابق فلوٹ کرتے ہیں، کبھی اس جماعت کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی اس جماعت کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے جو اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، جو انتخابی بیانیہ ہوتا ہے، ہوا کا رخ ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں یا اپنے پرابلمز کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ اب اگر اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور نواز شریف وطن واپس آ جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کوئی سوئنگ بنا لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ممکنہ طور پر نون لیگ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ممکنہ طور پر۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس بات کا کچھ اتنا زیادہ اس موقف کے اندر، اس پوائنٹ کے اندر کچھ اتنا زیادہ وزن نہیں ہے ان لوگوں کا جو یہ جو پوائنٹ جو ریز کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی وجہ سے نواز شریف صاحب نہیں آ رہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں اور عمران خان صاحب بے شک اپوزیشن میں ہوں، تو نواز شریف صاحب بغیر کسی حکومتی عہدے کے عمران خان صاحب کے لیے زیادہ چیلنجنگ ہو سکتے ہیں، وہ زیادہ بڑے کراؤڈ پولر ہو سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے نواز شریف صاحب کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو دو بتائی، ایک مقدمات اور ایک ممکنہ خفیہ معاہدہ جو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے اندر رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور نہال ہاشمی صاحب کی یہ جو گفتگو ہے جس کے اندر انہوں نے بنیادی طور پر بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ جناب راہ ہموار ہونی چاہیے، کس نے کرنی ہے راہ ہموار؟ حکومت ان کی ہے، راہ ہموار وہ کریں، رکاوٹ اگر ہے تو وہ دور کریں، یہ ان کی حکومت کا کام ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے دیر از اے ڈیل، وہاں پر کوئی نہ کوئی معاہدہ موجود ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی فوری وطن واپس نہیں آ رہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اسحاق ڈار صاحب بھی فوری طور پر پاکستان نہیں آ رہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔